अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन और आज की एक ही टॉप स्टोरी है और वो है स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली बड़ी बैठक लेक ल्यूजन समिट, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था इस्लामाबाद वाला, उसकी अगली एक्सटेंशन है, एक अगला कदम है, जिसके अंदर अमरीका की और ईरान की आला सदा की क़यादत आज स्विट्जरलैंड में बैठी है। और जो पिछली मीटिंग थी जो इस्लामाबाद में सेशन हुआ था, उससे आगे जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एटलीस्ट अब दोनों जो हाई लेवल डेलीगेशंस हैं वो एक ही कमरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। बहरहाल लेकिन आज भी ईरानी वफ्द ने इनकी तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया है, तो वो तस्वीर नहीं मंजर आम पे आ सकी। लेकिन शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि गालिबन आज हम वो मनाजिर भी देखेंगे, लेकिन बहरहाल जो टेक्निकल मुज़ाकरात हैं वो भी साथ साथ हो रहे हैं। अभी की जो लेटेस्ट खबर हमारे पास है वो ये है कि जो मुज़ाकरात हैं उनमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक आया है। जो ईरानी वफ्द है वो भी बाहर आ गया है, इसके अलावा पाकिस्तानी वफ्द भी बाहर आ गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये मुज़ाकरात रिज्यूम होंगे। आज तमाम दिन वसीम बादामी साहब हमें वहां से अपडेट करते रहे, मौजूद हैं वो स्विट्जरलैंड में। जो भी अपडेट होती है हम वसीम से बार बार उस हवाले से पूछते भी हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के इस हिस्से में अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल मजीद डेवलप होती जा रही है, तो हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको जरा हम मजीद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वसीम बादामी अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे आगाज करते हैं। वसीम, अभी जो ये ब्रेक है और अभी वहां जो सूरत हाल है, थोड़ा इस हवाले से में अपडेट कीजिए कि ये ब्रेक कितनी देर की है और उसके बाद जब ये मुज़ाकरात रिज्यूम होंगे तो किन किन उमूर के ऊपर जो है फिलहाल साइड पे जो पैरेलल मुज़ाकरात है, टेक्निकल मुज़ाकरात हैं, वो भी जारी हैं। जी मारिया, मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे इस वक्त देख और सुन पा रही हैं। जी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आपको। अच्छा ठीक, क्योंकि ज़ाहिर वो हम एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट हो रहे हैं और फिर हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके का बंदोबस्त कर रहे हैं। सो अभी एक तो ताज़ा तरीन यही है कि वो जो हमने तारीखी जो मनाज़िर दिखाए थे कि जहां पर अमेरिका और ईरान की वफूद एक छत तले बैठे, पिक्चर्स नहीं हुई, उस पर ज़ाहिर बहुत बात हुई, आप कहेंगे तो आगे बात कर लेंगे। उसमें अभी अब से कोई तकरीबन 15 मिनट पहले एक तवक्कुफ आया, एक वफ़ा आया, तो हमने देखा कि गालिबाफ साहब अपने कुछ लोगों के साथ, चूंकि ज़ाहिर सारे तमाम तर जो मुताल्लिका फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो मरहला अभी शुरू होना है कि इकॉनमी के हवाले से, ऑयल के हवाले से, जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अलग अलग मीटिंग्स शुरू हो। तो इस मीटिंग के ब्रेक के दौरान हमने देखा खुद कि गालिबाफ साहब कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इराक़ची साहब कुछ लोगों से बात कर रहे थे। अभी ये ब्रेक है और थोड़ी अब फिर पाकिस्तान के वक्त का भी यही आलम था कि वहां से बाहर आए और अभी ब्रेक है। इत्तलात यही, और हमने ये कल रात भी रिपोर्ट किया था बारिया कि ईरान के वफ्द का लबनान के हवाले से बहुत इसरार होगा। मैंने अर्ज किया कि जब हमारी बात हुई थी बकाई साहब से भी, जो कि वहां के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है सबको सबूताज करने की। हमारे पास अभी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि ईरान ने इब्तिदान इसराइल की बेदखली का, जो वो लबनान के एक बड़े इलाके पर काबिज हुआ है, उसकी बेदखली के हवाले से और बात की, और लबनान को फिर बिलखुसूस बात हुई है। जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि अगले कोई 10 मिनट बाद इसराइल वहां से चला जाएगा, लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात में आप एक मैक्सिमम पोजीशन लेते हैं और उसके बाद अभी इस वक्त तक के लिए खुलासा कलाम इब्तिदान अगर मर्ज करूँ तो वो यही है कि ईरान ने दो वजूहात की बिना पर लबनान को ही सबसे बड़ा इशू बनाया है। एक इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर इस 14 निकात की बुनियाद से जन्म लिया है ये सारे मामले ने, तो 14 निकात में तो पहला नुक्ता ही लबनान का है। अगर उसी पर इसराइल नहीं रुक रहा तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। और दूसरा, लबनान के बाद जो दूसरी बात करते हैं वो सैंक्शंस के हवाले से कि कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो हों कि जिससे ईरान के पास वजूहात हों ये यकीन करने की कि दूसरा फरीक इस मामले में संजीदा भी। इस पर आखिरी बात है कि आप ये भी जरूर ज़हन में रखिए कि ईरान में बहरहाल एक तादाद अवाम की है ऐसी जो कि ये समझती है कि इस सारे मामले से अलग तरीके से डील किया जा सकता था, खास तौर पर मुश्तबा खामनेई साहब के बयान के बाद। तो ईरानी मुज़ाकरातकारों को ज़ाहिर अपनी पोजीशन लेते वक्त उन अवामिल को भी ज़हन में रखना होता है, जो कि भी कई सवालात का जवाब है कि ईरान कुछ मामलात पे इतनी उस तरह की पोजीशन क्यों लेता है। मारिया, अभी वहां पर क्या सुनगुन है वसीम? ये जो मुज़ाकरा है इसके ऊपर जेडी वैंस की अगर कल की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि हम 24 से 48 घंटे का ये दौरा हो सकता है। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आज के दिन ये वफूद, खासतौर पे ईरानी वफ्द, वापस चला जाएगा या एक दिन मजीद एक्सटेंड होता दिखाई दे रहा है? मारिया, ये तो हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि इनिशियली जो प्लान जेडी वेंस के बयान का आपने खुद तस्करा किया, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के लिए लूंगा। पाकिस्तान की जानिब से अगरचे ऐसा कोई बयान नहीं था और ना ही ऑफिशियल बयान अभी है, लेकिन हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि इब्तिदान जो शेड्यूल है उसके मुताबिक वजीर आज़म पाकिस्तान ने कल यानी कि पीर के रोज यहाँ से रवाना हो जाना है, यानी कि आज ही मरकजी दिन है। अब जाहिर है हम जानते हैं कि इस सारे मामले में तो
اتنے زیادہ ٹرنز ہیں 11th آور پہ کہ آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں پاکستان اینڈ دے نیور کیم. اور یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں پچھلے 3-4 دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا, تو آف کورس کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کوئی بھی شیڈول میں تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ابتدائی پلان پہ ہی اگر عمل ہو تو آج کا دن ہی مرکزی دن کی حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ آج وہ سارے بڑے آ گئے ہیں جو کہ اپنی فیلڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں, لیکن جن کا پیڈسٹل بہت زیادہ ہے, جو کہ سربراہان مملکت ہیں یا اپنے اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہوں نے ان ٹاکس کا آغاز کر دیا ہے. اب تکنیکی سطح پر لوگ بات کریں گے اور جب وہ کچھ طے کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ان بڑوں کی شمولیت ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں قابل قبول ہے یا نہیں. سو آج کی حد تک یہ جو بڑے ہیں انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کا ایک آغاز کرا دینا تھا, اور جو کہ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان کی قیادت میں ہو رہا ہے اس وقت. اور وہاں پر امکان ہے کہ کوئی اعلامیہ بھی آ سکتا ہے, جوائنٹ اعلامیہ بھی آ سکتا ہے اس بیٹھک کے نتیجے میں, اس حوالے سے وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اب اس کا امکان ماریا بظاہر یہاں کم نظر آتا ہے, اور اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہوگا کہ جناب کچھ کنکلوسیو نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہی ہے کہ یہ ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا آغاز ہے. ظاہر ہے ہم عام طور پر جب اعلامیہ زیادہ تر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا جناب یہ طے پا گیا, فریقین نے اس پر اتفاق کیا, اس پر اتفاق کیا. سو اس لیے بظاہر لگتا ہے کہ چونکہ یہ آغاز ہے اور جو بات کرنی تھی وہ فریقین نے کر لی ہے میڈیا کے سامنے, اور ایرانینز کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے میڈیا سے بہت زیادہ انٹریکٹ کرنے میں یا کوئی بھی ایسا ویژول دینے میں مختلف وجوہات کی بنا پر کہ جس سے ان کا ایکسپوجر ہو. اس کی بہت ساری ظاہر وجوہات ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اعلامیہ آیا بھی تو صرف اتنی ہی حد تک آنے کا امکان ہے کہ جناب تکنیکی سطح کے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو مذاکرات اچھی سمنا آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسا اعلامیہ جس سے آپ کچھ کنکلوژن اخذ کر سکیں, یہ بہت بعید امکان ہے آج کی حد تک. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹس بار بار وہاں سے آ رہی ہیں, خاص طور پہ انہوں نے جو دوبارہ ایران کو دھمکی دے دی ہے, اس کو وہاں پہ کیسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے؟ وہاں صحافی جو لوگ موجود ہیں, یا ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے بھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں پھر بیک ٹریک کر لیتے ہیں تو اس کو اتنا وزن نہیں دیا جا رہا؟ یہ مجھے یہاں کے اندازہ ہوا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس کو سب ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں. جس طرح اگر میں اور آپ کوئی پروگرام کر رہے ہوں اور ٹرمپ کا اچانک اسٹیٹمنٹ آئے اور اس طرح کا ہے تو آپ بالکل یہ نہیں کہیں گے, میں بالکل نہیں کہوں گا کہ ارے ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے, دس چینجز دا ہول سینیریو, اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہم اس پہ تبصرہ کریں گے کہ یار پتہ نہیں بس کر دیا ہے, ابھی دیکھو اگلی ٹویٹ میں کیا کہتا ہے, بھائی اتنا ہی ہے. سو ابھی اس لیے یہاں پر بھی ایک تاثر یہ کہ ایران نے ہاتھ نہیں ملایا, وہ ایگو ایشوز, وہ سارے معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور دیکھیے یہ اس میں یہ فیکٹر بھی ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ اس میں وہ کوئی ویژول اس لیے بھی آپ کے پاس آنے کا امکان مسکراہٹوں والا ہے, مبارکبادوں کے تبادلے والا نہیں ہوگا کہ ظاہر ایک تو خامنئی صاحب کی شہادت مناب 168 پر آئے ہیں لوگ, اور یہ لوگ ان کو قاتل سمجھتے ہیں, بلکہ دوسری پارٹی مانتی ہے کہ ہم نے کیا ہے. اور پھر یہ جو ایام بھی ہے وہ وہاں پر ایام عزا کے عنوان سے منایا جاتا ہے, محرم الحرام کے ایام, تو یہ بھی ایک اور ریزن بھی ہے. تو بہرحال ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے وہ اسی حد تک کہ ٹھیک ہے ٹرمپ نے کہہ دیا ہے, چلو بس ٹھیک ہے آگے بڑھو, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری سیریس ناؤ. ٹھیک ہے, وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے, تھوڑے اسٹوڈیو کے اندر ہم اس بحث کو لے کر آتے, لیکن اس سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو پوری باڈی لینگویج تھی, جو پوری گفتگو تھی, جس میں جے ڈی وینس جو ہے وہ اس پورے ماحول کو بہت زیادہ انہوں نے لائٹ ہارٹڈ رکھا, اس کو مذاق بھی کر رہے ہیں, وہ تمام لوگوں کی کوششوں کو اکنالج بھی کر رہے ہیں, ایرانی ڈیلیگیشن کی وہاں موجودگی کو بھی اکنالج کر کے گفتگو آگے بڑھانے کو ایک پازیٹیو انڈیکیٹر کے طور پہ وہ بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں. دوسری طرف پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے یہ مذاکرات شروع ہونے کے تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ داغ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کو لبنان کے اندر اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو روکنا ہوگا, کیونکہ وہ بہت ہی ایک ٹربل کاز کر رہی ہیں, وہ وہاں پہ مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایران کو ہم بڑے سختی سے اس پہ اٹیک کریں گے, جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا, اس سے بھی زیادہ سختی سے ہم اٹیک کریں گے, ان کا کہنا ہے. یہ بڑی گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہے بائی دا وے امریکی صدر اور وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ وائس پریزیڈنٹ 2 دن پہلے اسرائیل کو کہہ چکے ہیں کہ ہر جگہ سے جو ہر پرابلم ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مارتے جائیں, بندے مارتے جائیں. تو یہ ان کے اپنے انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی دکھاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے بھی یہ بیانات دینے ہوتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جوہر سلیم صاحب آج کا دن, جس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, کچھ چیزیں ہم زیادہ شاید اوور ایمبیشس بھی تھے. ہمارا خیال تھا کہ قیادت اکٹھی ہمیں نظر آئے گی تو اس کی تصویریں ہوں گی, فوٹو آپس ہوں گی, ایک میسج جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی ایک میز پہ بیٹھنا ڈسپائٹ گزشتہ ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا ہے دونوں اطراف سے. تو اسمال وکٹریز, چھوٹے چھوٹے قدم, شاید جب حتمی کوئی معاہدہ ہو تو پھر وہ فوٹو آپس ہو ایونچولی, جس کا سب کو خیال ہے کہ ہونا. جی بالکل, میرے خیال ہے فوٹو آپس اس میں بالکل کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتے. اور ظاہر ہے بالکل یہ سچویشن جو بادامی صاحب نے بھی بتائی ہے اس میں کوئی شک, دیکھیں کیونکہ ایران والے جو ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, غالباف بھی اور اراغچی بھی, وہ بہت مائنڈفل ہے اس چیز کے کہ ایران میں کیا امپریشن جاتا ہے. آلریڈی وہاں پہ ہارڈ لائنرز جو ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا, وہ خوش نہیں ہیں,
اور یہ میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ ایک ٹسل تو چل رہی ہے ہارڈ لائنرز اور پریگمیٹسٹ کی وہاں پہ، حالانکہ یہ جو ایم او یو ہے اس کے بہت سے نقطے ان کے حق میں ہیں، فیوریبل ہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف زیادہ ٹلٹڈ ہے. لیکن ایران میں ابھی تک دیکھیں جو آپ نے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی اور باقی بھی دیکھی، تو اس لیے فوٹو آپس میں تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے. اچھا یہ چیز بھی کہ یہ کس نے ہوسٹ کی ہے وہ سارا بھی وہ بھی دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سوئٹزرلینڈ نے اگر ہوسٹ کیا ہے یا وہ قطریز کا ہے وہ ہوٹل جو ہے جو ریزورٹ ہے، ان ساری چیزوں اہم چیز ہے آغاز ہو گیا اور یہ بہت اہم ہے. دیکھیں پچھلی بار بھی جب مذاکرات ہوئے تھے اس وقت ایک روڈ میپ نہیں تھا سامنے، اب تو آپ کے پاس ایک فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے جو ایک روڈ میپ آپ کو پورا دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب کوئی اگر یہ سمجھ بیٹھے کہ جی چلیں اب تو یہ سارا ایم او یو سائن ہو گیا، اس کے بعد کا سفر تو آسان ہوگا، تو بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ اس میں جو ہے عبوری ہے. جی انہوں نے اپنا ہرمز کھولنی ہے عبوری طور پہ، وہاں سے جو ہے نا سینکشنز ریلیف ہونی ہے عبوری طور پہ، اس کے بعد جو ہے ناکہ بندی جو ہے یا بلاکیج جس کو آپ کہتے ہیں اگر وہ کھلنا ہے عبوری طور پہ. ساری چیزیں انکمبنٹ ہے کسی اور چیز پہ، کنڈیشنل ہیں ساری. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ میں اس کو کہوں گا کہ صرف ٹیکنیکل جو ہم یوز تو کر رہے ہیں یہ لفظ کے جی تکنیکی لیول کے مذاکرات ہیں، لیکن اصل میں یہ تکنیکی لیول کے ہیں نہیں، یہ سبسٹانٹیو مذاکرات ہیں. اچھا. جس میں بہت سی عام چیزیں جو ان سی ہیں بنیادی چیزیں اس میں ڈیسائیڈ ہونی ہے. کیونکہ انہوں نے ایران کی یہ بات تو مان لی کہ چلیں نیوکلیر ایشو کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اور کہ اس میں امریکہ نے ایک چیز پہ انسسٹ کیا تھا جو انہوں نے پھر اس میں ڈلوا بھی دی کہ وہ جو 440 کلو گرام یورینیم جو افزودہ ہے 60%، اس کا ذکر ہے، وہ تو اس پہ تو ایک نقطہ ہے کلیئر ہے، آلدو کہ اس پہ یہ ایمبیگوٹی ہے کہ ہوگا کیا ایگزیکٹلی، لیکن تھوڑا سا انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک اصول وضع کر دیا. اور یہی میں نے کہا تھا کہ اس میں اصول وضع ہوگا نیوکلیر کا تو بات آگے چلے گی. لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ لیبنان کا معاملہ اہم ہے، لیکن میں اس کو کریٹیکل نہیں سمجھتا. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیکل پھر بھی نیوکلیر ایشو ہی ہوگا. نہیں لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو پورا نیریٹو گزشتہ 2 ہفتوں سے لبنان کے ارد گرد ہے. ایون جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹس بھی ہیں، میں آپ کے نقطے کو آگے لے کر جاؤں گی، پھر میں اس پہ آپ کا موقف بھی لیتی ہوں. نیوکلیر ڈیل تو میرا جو اس معاہدے کے ہمارے پاس مندرجات آئے ہیں اس میں ایران نے مور اور لیس یہ اگری کر لیا ہے کہ وہ اپنے یورینیم کے پروگرام کو آگے کنٹینیو نہیں کرے گا. لبنان کے اوپر زیادہ اگریسو بات ہو رہی ہے اور اسرائیل بھی لبنان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. دیکھیں ماریا، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لبنان کے اندر بھی جو حزب اللہ ہے یہ اس کا ایک ملٹری اپلیکیشن کا ایک آسپیکٹ ہے، جو ہم کائنیٹک کی بات کرتے ہیں ایک اس کا، اور ان کو وہ اگنور بھی نہیں کرنا چاہ رہا ایران، ان کو آئسولیٹ بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ لیوریج اس کو استعمال بھی کر رہا ہے کہ آئی ہیو ادر آپشنز آلسو. اگر وہ اپنے یہ تھریٹس کم کر دے، لائک ہوتیز کا، اگر دوسری طرف آپ باب المندل کی طرف آپ دیکھیں ہوتیز، ان کا بھی تھریٹ وہ رکھنا چاہے گا، حزب اللہ کا بھی تھریٹ رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ایک فرکشن رہے گی. اچھا جب تک یہ فرکشن وہاں پر موجود رہے گی، جو ہاریزنٹل ایکسپینشن کی تھی ایران نے، اس کو لنک وہاں پہ کیجئے، جو جی سی سی کنٹریز میں، اور وہ ان کے اوپر یہ پریشر کنٹینیوسلی رہے گا ٹو کمپیل یونائٹڈ اسٹیٹ کہ وہ اب اس وار سے نکلے اور کنٹرول کرے اسرائیل کو. تو آئی تھنک اگر وہ لیبنان کو دیکھیں نا، پریزیڈنٹ آن سے انہوں نے اسٹیٹمنٹس بھی 2-3 دفعہ دلوائی کہ جی ایران اس معاملے میں نہ آئے، لیبنان کو باہر کر دے، تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں لیا. اینڈ سیکنڈلی دیر از یونائٹڈ اسٹیٹ خود ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ، تو حزب اللہ کو انہوں نے ایک پارٹی مانا ہوا ہے، ایران ان کو ابنڈن نہیں کر سکتا، اور حزب اللہ کو ابھی اس طرح آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. امریکہ بھی نہیں کر رہا اور ایران دونوں نہیں کر رہے. تو آئی تھنک دس از امپورٹنٹ آسپیکٹ. باقی دیکھیں وہ لیبنان کا پریشر رکھیں گے آپ کہ ہم واک کر رہے ہیں، لیکن دیر آر ادر آسپیکٹس آلسو. ایران وڈ لائک کہ ان کے اوپر مجھے زیادہ لیوریج دی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ دوسرے انفریزنگ آف فنڈز اپ فرنٹ کتنے فنڈ ریلیز کرتا ہے. تیل کے اگر جہاز جانے چائنا اور یہ شروع ہو جاتے ہیں ایرانین آئل کے، تو آئی تھنک سلولی اینڈ گریجولی اس کا بھی کوئی پولیٹیکل یا کوئی بات چیت یا کوئی فیس سیونگ وہاں سے ایک اور سب فیس سیونگ کہہ لیں یا آف ریمپ کہہ لیں، وہاں سے نکالنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. اس وقت جو جن ایشوز کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے اور اگلے سٹیپ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل جو گفتگو ہے اس کے لیے بھی ٹیمیں آئی ہیں، وہ اوریجنلی شروع ہوئے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نام سے تھا، جس پہ پاکستان نے بھی بطور ثالث ڈیجیٹلی دستخط کیے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے اور امریکہ نے بھی ڈیجیٹلی دستخط کیے ہیں. اس کے 14 اہم نکات تھے. ذرا کوئکلی ہم آپ کو یاد کرا دیں کہ وہ 14 نکات کیا تھے جس کے اوپر آلموسٹ ابھی تک اگریمنٹ ہو چکا
चुका है। एक तो ये कि तमाम महाजों पर बशमूल लबनान का लफ्ज बार बार ईरान की इंसिस्टेंस के ऊपर डाला जा रहा है, इस मुआहदे के अंदर भी नजर आ रहा है। फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा किया जाए, इसके बावजूद हमने देखा कि इसराइल की जानिब से इस पहली शिक की ही खिलाफ वर्जी की गई है। दो अमेरिका ने उनको काफी बड़ा स्नब भी दिया और रुकवाने की कोशिश भी की। दूसरी जो शर्त है, जो दूसरी उसकी शिक है, वो है अमेरिका और ईरान एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के दाखिली मामलात में मदाखलत से गुरेज करेंगे। ईरान बार बार ये ऐलान करता है, बार बार ये शिकायत करता है कि अमेरिका उनकी अंदरूनी सियासत के अंदर बहुत ज्यादा अमल दखल देता है, तो ये शिक उस लिए डली गई है और इसमें ईरान के ज्यादा रिजर्वेशंस थे क्योंकि कहीं अमेरिका की सालमियत के ऊपर ईरान ने डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं किया। दोनों ममालिक ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने के पाबंद होंगे, ताहम बाहमी रजामंदी से इस मुद्दत में तौसीह की जा सकती है। ये शिक ऐसी है जो दोनों पार्टीज की अग्रीमेंट से डाली गई है और दोनों को उससे फायदा है। अमेरिका फौरी तौर पर ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करने का अमल शुरू करेगा और 30 दिन के अंदर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। ये जो शिक है ये ईरान के हक में जाती है और ये इस पे ऊपर हम देखें तो इसराइल और अमेरिका के अंदर जो ट्रंप के नाकदीन है वो काफी शोर कर रहे हैं। इसके अलावा जो पांचवी शिक थी वो ये थी कि आबनाए हुर्मुज में ईरान अपनी भरपूर कोशिशों के जरिए 60 दिन तक तिजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करेगा। सो आबनाए हुर्मुज पे एज वी स्पीक राइट नाउ ये इस ईरान के कंट्रोल का जिक्र ही है। इसके ऊपर भी बहुत तनकीद है कि ये ट्रंप साहब ने किस तरह की जो मेमोरेंडम है इस पे एग्रीमेंट कर लिया है। अमेरिका अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की तामीर नौ और मुआशी तरक्की के लिए कम से कम 300 अरब अमरीकी डॉलर के मंसूबे पर काम करेगा। इस शिक के ऊपर भी अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि ईरान को 300 अरब डॉलर उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए दिए जा रहे हैं। ये भी ईरान के हक के में जाती है। अगर ये क्लॉज देखें, अमेरिका ईरान पर आयद हर किस्म की पाबंदियां खत्म करेगा। ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, कुछ केसेस में तो डबल सैंक्शंस है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी इफेक्ट होती है और ओवरऑल जो उनका मुआशरे के अंदर हम देखें तो जनरली वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है उससे इफेक्ट होती है। ये शिक भी ईरान के हक में जाती है और ये सैंक्शंस जो हैं ये खत्म हो, तो ये काफी ईरान के हवाले से ये एक बड़ी वाज़े तौर पे एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। ईरान ने दोबारा इस बात की तौसीक की है कि वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा, जबकि जौहरी प्रोग्रामों के दीगर पहलुओं पर आइंदा मुज़ाकरात होंगे। दोनों फरीक ईरान की यूरेनियम अफजुदगी और दीगर जौहरी जरूरियात से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत करेंगे। ये वो शिक है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप जो है खास तौर पे इसको स्पिन करेंगे, उसको इस पूरे मुआहदे को अपनी फतह के तौर पे डिक्लेयर करेंगे कि भाई हमने ईरान से हतमी तौर पे कमिटमेंट ले ली है कि वो अब यूरेनियम अफजुदगी नहीं करेंगे। तो उनकी जो पूरे इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपनी जीत में डिक्लेयर करने का दारोमदार है वो मोर और लेस इस शिक पे है जो कि 8वीं नंबर की शिक है। 90 पे हम देखें तो हतमी मुआहदे तक अमेरिका और ईरान मौजूदा सूरत हाल स्टेटस को बरकरार रखने पर मुत्तफिक हुए हैं। ये दोनों एंटिटीज को इस वक्त सूट करता है। मुआहदे पर दस्तखत के बाद और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे तक अमरीकी महकमा खजाना ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और उनसे मुतालिक तमाम खिदमात की बरामद के लिए खुसूसी इजाजत नामे जारी करेगा। ये है 10वीं शिक। 11 है कि अमरीका ईरान के मुंजमद या महदूद माली वसाइल और असासों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के लिए दस्तयाब बनाने का पाबंद होगा। ये शिक भी ईरान के हवाले से अगर आप देखें तो उनकी बड़ी निगोशिएशन स्किल्स जो है वो नजर आती हैं कि उन्होंने अपने हक में एक कंसेशन लिया। इस मफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद की निगरानी के लिए एक मुश्तरका इंतजामी निज़ाम कायम किया जाएगा। ये दोनों फरीकों को सूट करता है। मुआहदे पे दस्तखत के बाद और शिक नंबर 1, 4, 5, 10, 11 पर अमल दरामद से मशरूत होकर दोनों ममालिक हतमी मुआहदे के दीगर निकात पर खुसूसी मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। तो ये जो हमारे पास मुआहदे की इस वक्त सूरत हाल है, जो ओरिजिनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जौहर सलीम साहब, इसमें जो पहली शिक है सबसे ज्यादा वो तो लेबनान के हवाले से यूरेनियम अफजुदगी के ऊपर अब कोई अभाम रह गया है कि या इस पे अभी मजीद क्या देखिए दो चीजें ना उसमें, एक तो जो अहम है और इत्तेफाक से देखें ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाली जो बात है ये मैंने महीने पहले अपने कमेंट्स में कहा था कि ये जो भी मुआहदा हुआ उसको प्रॉब्ली ये यूएनएससी के पास लेके जाएंगे। देखिए न्यूक्लियर पे दो चीजें हैं ना, एक तो वो 440 किलोग्राम 60% है अफजूदा, फिर कोई 2-3 हजार किलोग्राम और भी है जो 10% तक अफजूदा है। फिर जो तीसरी चीज है वो ये है
کہ ایک سسپینشن جو زیرو انریچمنٹ جو امریکہ کی کور ڈیمانڈ ہے سب سے زیادہ کہ 20 سال کے لیے آپ زیرو انریچمنٹ کریں، جس کا اس میں واضح طور پہ ذکر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ نیگوشیٹ ہونی ہے. اسی پہ امریکہ نے اگری کر لیا کہ چلیں جی یہ تو ہم بعد میں نیگوشیٹ کریں گے. 2 چیز انہوں نے ایران سے منوائی جس پہ وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی ایک تو جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے آپ اس وقت تک کوئی انریچمنٹ نہیں کریں گے جو کہ اس میں ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسس نہیں کریں گے وہ جو 60% انریچڈ یورینیم جو دبا ہوا ہے ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں ہے، تو وہ بھی جب اب کیونکہ یہ نیگوسیشنز ہو سکتا ہے 60 دن کی بجائے ہو سکتا ہے 120 دن تک چلی جائیں، وہ تو کسی کو نہیں پتا نا، ایکسٹینڈیبل ہے دونوں میوچل کانسینٹ سے. تو اس لیے یہ چیزیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کی ایشوز ہیں. دیکھیں لیبنن کا بالکل انہوں نے معاملہ ڈالا ہے، لیکن یہ مذاکرات کو لیبنن پہ تو نہیں ہو رہے، اہم ہے بالکل، لیکن میک اور بریک جو ہے وہ نیوکلیر ہی ہوگا اس ایشو کے اوپر. اور جو میں نے کہا تھا بلکہ 2 چیزیں ہیں، میں نے یہ کہتا رہا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ ڈالرز اینڈ ڈسٹ. ڈالرز یعنی کہ وہ جو ان کے ایسٹس جو انفریز ہونے ہیں وہ ایک طرف، وہ ایرانیوں کے لیے بہت اہم ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اہم ہے نیوکلیر ڈسٹ جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ یورینیم جو افسودہ ہے 60%. اصل چیز یہ کریٹیکل پوائنٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے یہ باقی جو چیزیں ہیں اسرائیل اس کو استعمال کرے گا لیبنن والے معاملے کو، اس کو قتل کرنے کے لیے بار بار کوشش کرے گا، لیکن اگر وہ اتنا کریٹیکل ہوتا تو جب اسلام آباد والی ٹاکس ہونی تھی تو ایرانیوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے ٹاکس کے لیے جب تک آپ لیبنن کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، لیکن آگے اس پہ بھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے جنیوا میں جب تک آپ یہ لیبنن کا مسئلہ حل نہیں کریں گے، لیکن آگے تو وہ اس کو استعمال کریں گے. دیکھیں ایرانیز وانٹ ٹو سیٹ دا ٹون شروع سے ہی کہ وہ انسیپشن سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جو بھی اس میں لکھا ہے وہ پورا ہو، کیونکہ اگر وہ انسسٹ نہیں کریں گے تو پھر باقی نکات پہ بھی یعنی ایک شک کی وائلیشن ہوگی تو پھر تو پورے معاہدے کی وائلیشن ہوگی. اور لبنان سب سے آسان لٹمس ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ دیر پا ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی آنے والے چند مہینوں پہ اندر خاص طور پہ اگلے 60 سے 90 دن میں پاکستان کا کردار مزید کلیدی ہے. ہم نے آج بھی جو ویژولز دیکھے پاکستان وہ یونیک پوزیشن انجوائے کرتا ہے کہ جہاں پہ ایرانی اعلیٰ قیادت اور امریکی اعلیٰ قیادت دونوں نہ صرف گفتگو سنتی ہیں، سجیشن سنتی ہیں، ان پہ جو ہے وہ اس پہ ایکٹ بھی کرتی ہیں. سو ابھی آنے والے 60 دنوں کے اندر یہ بتائیے کہ مزید کیا کردار پاکستان نے کرنا ہے، گیون دیٹ کہ ہمیں مڈل ایسٹ کو بھی مینج ساتھ کر. بالکل آپ نے یہ جو لاسٹ پوائنٹ دیا کہ مڈل ایسٹ کی جو مینجمنٹ ہے جو فیوچر کا کورس ہے وہ دیٹ از آلسو پاکستان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے اس کو لے کر کیسے چلنا ہے. آلدو کہ قطر ایک ریجنل کنٹریز کی آلموسٹ نمائندگی بھی کر رہا ہے، پاکستان کا پارٹنر بھی ہے، ایک پیرالل دوسرا ڈائلاگ بھی چل رہا ہے، تو وہ اس کو لے کر آگے چلے گا. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک تو اس پروسیس کو اگر لاجیکل اینڈ تک لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو اس کی جیو پالیٹکس میں ایک جو مقام ہے یا جو فیوچر کا کورس ہے ان اکنامک ڈومین، ان ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری ڈومین آلسو، یہ بہت انہانس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو انڈو پیسفک کی اسٹریٹجیز ہیں امریکہ کی یا جو اس ریجن میں سینٹ کام کی جو اپلیکیشن ہے اس کے بیچ میں ایک کلیدی مقام. وی ہیو اے سیریس سچویشن ان افغانستان. وی ہیو اگر ایران کے ساتھ ہمارا بارڈرز اور یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہے تو افغانستان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اینڈ میں ہماری ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے یہ افغانستان کے کانٹیکس میں اسٹیک ہولڈر ہے. $7.1 بلین کا ویپنری. اینڈ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے دنوں وہ آئی کانٹ سے کہ انہوں نے کیا کہا اس پروگرام کے بیچ میں، بٹ انہوں نے افغانستان کے کانٹیکس میں جو بات کی اس کا مطلب افغانستان بھی ان کے ذہن میں کہیں بیٹھا ہوا ہے. سیکنڈلی جو BRI کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے لے کر چلنی ہیں. تو ہمارے لیے تو ایک بڑا امپورٹنٹ ہوا پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرے گا، پاکستان حت الوسع کوشش کرے گا. گڈ تھنگ اباؤٹ دا فیلڈ مارشل از کہ وہ جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں یا جو بھی اس کی کاسٹ ہے وچ ایران مائٹ ہیو ٹو پے اور یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز ٹو پے، تو وہ بالکل ٹیبل پہ رکھتے ہیں، وہ فیکٹس بالکل سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد دس از دیئر چوائس. 2 ساورن کنٹریز ہیں. جو لنچ بھی انہوں نے کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہی سیناریو پینٹ کیا تھا کہ اف یو آر گوئنگ ٹو ہٹ ایران تو آپ کا یہ سیناریو یہ سچویشن ہوگی. اور آج US وہاں پہ اس سچویشن میں پہنچے. دیٹس وائی پریزیڈنٹ ٹرمپ از ٹرسٹنگ ہم مور، یا ان پہ بہت جو کہتے ہیں نا مائی فیوریٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہی سین پیش کیا گیا. کلیئر کمیونیکیشن ہے، کلیئر کمیونیکیشن ہے. تو دیٹ از ہیلپنگ. جب ٹرسٹ بلڈ ہو جائے دونوں وارنگ فیکشنز کا میڈیٹر کے اوپر، آئی تھنک دس از دا بگیسٹ بلیسنگ. اور اس کے بعد تو مجھے اور کوئی الٹرنیٹو نظر نہیں آتا کہ جس دیکھیں قطر بھی ضرور ایک میڈیشن میں ہیلپ کر رہا ہے، لیکن وہ ایک فریق بھی ہے قسم کے، کیونکہ وہ بھی انڈر اٹیک آیا. وہاں پہ آلریڈی امریکن ڈپلائمنٹس بیٹھنگ ہیں.
وہ زیادہ تر فائنینشیل آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. آلریڈی پاس پہ بھی 2023 آنورڈ ان کے 6-7 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر قطر کے پاس ہی پڑے ہوئے جو ایران میں یوز ہونے تھے, تو آلریڈی وہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں, وہ انہانس بھی کر رہے ہیں. بٹ پاکستان از دا اونلی ایگزٹ کارڈ, اور پاکستان ول کنٹینیو دس رول, اپنا پلے کرتا رہے گا, پروٹیکٹ کرے گا اور اس کو لے کر آگے جانے کی کوشش کرے گا. پاکستان کی اتوالوسعت امپورٹنٹ کوشش یہ ہوگی کہ یہ بریک نہ ہو جائے ڈائلاگ, وی ڈونٹ موو بیک ٹو دا ایسکیلیشن. بریک تو ہوگا کیونکہ اسرائیل تو آؤٹ آف کنٹرول ہے, مطلب اس کو امریکہ بھی منتے ترلے لگ رہا ہے کہ ان کی کر رہے ہیں. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو میک فیو سیریس ڈیسیژن, جو اسٹریٹجک انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس لائبلٹی کو, اٹ از مور دین اسرائیل. نیتن یاہو کا دیکھیں پولیٹیکل اس کا ہے, کرپشن کے اس کے چارجز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ کرمنل کورٹس میں اس کے کیسز ہیں, اس کا بہت کچھ سٹیک پہ ہے. تو نیتن یاہو از دی انڈیویجول. تو اگر امریکن اپنی پالیسی کو تھوڑا سا سختی اس میں کریں اکنامک ڈومین میں, ڈپلومیٹک ڈومین میں, اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ کنٹینیو رکھے گا اپنی یہ شرارتیں. جب تک اس کو ٹیسٹ اپروول رہے گی وہ یہ چیزیں کرتا رہے گا. جس دن امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا, پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کہ ہم نے پرو امریکہ ڈیسیژن لینا ہے, تو نیتن یاہو ول ناٹ بی ان دس پوزیشن. اور فرض کریں ایک سیناریو اگر یہ بھی لے لیں کہ امریکہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے وہ نہیں روک رہا, اور امریکہ بھی اس وار میں سے باہر ہو جاتا ہے, لیٹ ایران respond to Israel, then Israel has a situation. اچھا, اس وقت اگر ہم صورتحال بات کریں تو اسرائیل کی بھی جو سفارتی تنہائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی یہ گفتگو کی کہ امریکہ کے علاوہ اسرائیل کا اس وقت کوئی بھی دوست نہیں ہے جو ایٹ لیسٹ ان کی طرح بہاف پہ آ کے نیگوشیٹ کرے یا ان کا مقدمہ پیش کرے. یہ آنے والے دنوں میں کیا اسرائیل کا اتنا لیوریج آپ کو نظر آ رہا ہے امریکی حکومت میں, یا وہاں پہ چونکہ بدل رہی ہے صورتحال, بدل رہا ہے پبلک اوپینین, تو تھن آئس پہ ہیں؟ دیکھیں امریکنز کا جو لیوریج اسرائیل پہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ملٹری ڈومین میں بھی ہے, بہت زیادہ ان کی ڈیفنس پروکیورمنٹ امریکہ سے آتی ہے. اکنامک سب سے بڑی وہ دنیا میں اسسٹنس اسرائیل کو دیتے ہیں اور دہائیوں سے دیتے آ رہے ہیں. تیسرا ڈپلومیٹک ہے بہت بڑا. سفارتی طور پہ اسرائیل تو تنہا ہے بالکل. اقوام متحدہ میں اگر امریکہ نہ روکتا تو ان کے خلاف تو UNSC کے ریزولوشنز بڑے سخت قسم کے آ جاتے, وہ کورٹ کے ڈیسیشنز جو ہیں وہ کی بھی امپلیمنٹیشن کے لیے UNSC میں ریزولوشنز آ جاتے. تو امریکہ ان کو پروٹیکٹر ہے اس سینس میں, تو وہ ایک لیوریج. اب اسرائیل کی کیا لیوریج ہے؟ اسرائیل کی لیوریج یہ ہے کہ امریکہ میں ایپیک جس طرح ہے, ان کی میڈیا میں جو ساری انگریس ہے, ان کی کانگریس میں جو انگریس ہے, وہ جو امریکہ کے اندر جو ان کی لابیز ہیں وہ ان کی انگریس ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل ایک آؤٹ پوسٹ بھی ہے مڈل ایسٹ میں, وہ آؤٹ پوسٹ ہے, ایک ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ہے, وہ بھی اس کی ایک لیوریج ہے. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور اسرائیلیز جو ہیں, اب ان کے درمیان ایک بہت اچھی ریپو بھی تھی نیتن یاہو کے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان, جو اب اس طرح کی نہیں رہی. اب دونوں جب وقت آئے گا, جب کرنچ آئیں گے, کریٹیکل ٹائمز آئیں گے, تو لیوریج جو ان سی ہے ظاہر ہے نیتن یاہو کو جہاں وہ کوشش کرے گا اپنی لیوریج, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ان سی اس کی لیوریج ان کی ظاہر ہے امریکہ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیوریج جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گی کہ امریکہ میں ان کی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ کیا جیتے ہیں یا نہیں جیتے, یا اس سے پہلے ان کی پبلک اوپینین ریٹنگ کیا چل رہی ہے, اس سے پہلے ان کی پارٹی پہ ان کا ہولڈ کیسا ہے, جو ہے نا اوور آل امریکن پالیٹکس میں اس وقت کیا سچویشن ہے. بیکاز یہ بہت اہم ہوتا ہے جو ایک امریکن پریزیڈنٹ کی اس کو وہ اسرائیلیز ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور یہ چیز آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوگی کہ کیونکہ اسرائیلیز پوری کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کریں, ان کی جو ویکنیسز, پولیٹیکل ویکنیسز کوئی جو ابھی ایوالو اگر کوئی ہوں ایسی, تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو آپ یورینیم افزودگی کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو آبنہ ہرمز کے ایونچوئل کنٹرول کی بات ہے, یہ بھی ایک عبوری قسم کا اس پہ اگریمنٹ ہے کہ فی الحال ایران جو ہے وہ الاؤ کرے گا. ابھی اس کا بھی کوئی حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا ایز پر دس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ غور طلب بھی ہیں, اور اس میں بہت سارے نیگوسیشنز ابھی ہوں گے. جی بالکل. دیکھیں اف آئی مے الاؤ بھی, جو پچھلا پوائنٹ ہے بس ایک میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امریکہ کا پہلے اسرائیل کے بارے میں ایک دیر واز اے پلان اس کے مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ کے بارے میں. جب جنوری 21 میں یہ اس کو یورو کمانڈ سے لا کے سینٹ کام میں لائے اسرائیل کو, تو پرپز یہی تھا کہ اسرائیل سیکورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ کا اسرائیل کے ساتھ جوڑا جائے, کہ اسرائیل از دیئر پروٹیکٹر, سیکورٹی یہاں سے لیں گے اور ایران تھریٹ رہے گی. اور ساتھ ہی پولیٹیکل پرانگ میں آپ نے ابراہم ایکارڈ چلا دیا. تو اگر امریکہ اپنی پالیسی ریویو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی سیکورٹی کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ میں اسرائیل کے ساتھ یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا, دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پالیسی, تو پھر بھی اسرائیل کی جو لیوریجز ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن ریویو کرنے کی اس وقت کوئی وہاں پر سوچ ہے, کوئی غور ہے؟ یہ تو لگتا ہے کہ زیادہ کلوز ہو جائے. امریکہ کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے مڈل ایسٹ سے امریکہ کے اندر.
تمام ممالک کی مل کے. تو آئی تھنک اگر گلف کنٹریز اس سے پہ پریشر ڈالتی ہیں امریکہ پہ کہ جی آپ اسرائیل کو ہماری سیکیورٹی سے باہر کریں, اس کو یہاں پہ لانے کی کوشش بالکل نہ کریں, اور ڈائریکٹلی وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. یو ایس اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو ضروری نہیں, اپنا انٹرسٹ دیکھیں امپورٹنٹ ہوتا ہے کنٹریز کے لیے. اٹس اے ہیوج انویسٹمنٹ. اسرائیل اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا شاید امریکہ میں جتنی اب یہاں سے انویسٹمنٹ نے جانی. ٹھیک ہے, ان کے بھی پالیٹکس کے اندر بہت انویسٹمنٹس ہے, تو ٹرمپ ول نیور لوز دس انویسٹمنٹ جو جانی ہے. اب ہرمز کی جو آپ نے بات کی, دیکھیں انٹرنیشنل لاز ہے, ہرمز کا معاملہ بڑا اٹ ول بی بڑی اس کے اوپر ڈائلاگ ہوگا, یہ بار بار ریکرنگ ہوگا. دیکھیں یہ بھی سیٹل نہیں ہوا, اٹ از ناٹ سیٹلڈ, اور اس میں اور بھی پلیئرز ہیں انٹرنیشنلی بھی ایک لاز کے یہ خلاف ورزی ہو جائے گی. اٹ از ناٹ وہ جو دونوں لیکس ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. چائنا وڈ آلسو ناٹ لائک اٹ, وہ فری ٹریڈ چاہتا ہے, فری واٹرز چاہتا ہے, چاہے اس کا بے شک اسٹریٹجک پارٹنر ہو, لیکن جب اپنا انٹرسٹ ان کا ہارم ہو رہا ہوگا تو وہ پرابلی اس کو نہیں چاہیں گے. آن ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران مے بی سیکورٹی اور سیفٹی اور جو پیسج کے کانٹیکس میں تھوڑا بہت اکنامک اس کو ایڈوانٹیج ہو جائے, لیکن اس کو پرماننٹ ایسی پرماننسی مل جائے, یہ مجھے ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے یہ اور ایک یہ بات بھی بتائیے گا کہ کیا یہ اوباما کے دور کی گئی نیوکلیئر ڈیلز کے مقابلے میں یہ بہتر ڈیل ہے؟ کیونکہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اوباما نے صرف ایک روڈ میپ دیا تھا یورینیم افزودگی روکنے کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پہ پروگرام رول بیک کرنے کی جو ہے ایشورنسز لے لی. میں سمجھتا ہوں کہ جے سی پی او جو ہے بہت اچھا ایک اگریمنٹ تھا, اس میں 3.67% کی ان کو حد دی گئی تھی, اور امریکہ نے جس کے بدلے میں جو, اگر امریکہ کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس کے بدلے میں امریکہ نے ان کو کیا دیا تھا, بہت ہی منیمل پارشل ریلیف دی تھی, اور ان کے جو فنڈز جو انفریز ہوئے تھے وہ $2-3 بلین کے تھے. ابھی تو دیکھیں ایک طرف بات ہو رہی ہے $25 یا $50 بلین, $100 بلین کی بھی, $300 بلین کی الگ سے بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد سینکشن ریلیف جو سی ہے وہ کمپلیٹ ہے. اگر امریکن پرسپیکٹو سے دیکھیں پھر ایک اور چیز تھی, وہ سب سے اہم ہے. اگر جے سی پی او کو چلنے دیتے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور اسرائیل اس کو وڈرا نہ کرواتا امریکہ کو اس سے, تو روحانی وہاں پہ بڑے اسٹرانگ ہو رہے تھے. اس کے بعد بڑے ریفارمسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ, اور ان کا آگے چانس بھی تھا, ایون سپریم لیڈر بننے تک کا چانس تھا ان کا, کیونکہ وہ کلیرک بھی تھے ساتھ ساتھ. تو ایران میں ایک بڑی اچھی چینج تبدیلی آ رہی تھی, اور لانگ ٹرم, اور وہ 15 سال کے لیے تھا. اس کے بعد پھر آپ نیا نیگوشیٹ کر لیتے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب ان ریٹروسپیکٹ اگر امریکن پرسپیکٹو اس میں جتنی کنسیشنز ہیں اس کے مقابلے میں جے سی پی او میں امریکہ کی طرف سے تو بہت ہی منیمل کنسیشنز. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے اب لوگ کہیں گے کہ وہ بہت اچھا اگریمنٹ تھا. اس پہ جو بہت زیادہ تنقید تھی امریکی پرسپیکٹو سے وہ بہتر تھا, یہ ایرانی پرسپیکٹو سے زیادہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں. صحیح, بہت شکریہ دونوں حضرات کا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی, جب آپ یہ تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران بخاری بھی ہوں گے. ذرا ہم اس خطے سے باہر نکل کے جو باہر کے ایک لینس سے اس پوری صورتحال کو بھی دیکھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد کا جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر اس کے معاہدے پہ ہم غور کریں اور دیکھیں تو جو پہلی شق ہے وہ لبنان کے اندر اسرائیلی کارروائیوں کے حوالے سے ہے, اور اس کی اسرائیل بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے. آج جب جے ڈی وینس وہاں موجود تھے لوزین میں, اس ملاقات سے پہلے, اس بیٹھک سے پہلے, تو خاص طور پہ وہاں صحافیوں نے لبنان میں کیے جانے والے جینوسائڈ کا لفظ استعمال کیا. وہاں جو صحافی تھی اس حوالے سے گفتگو کی, تو جے ڈی وینس نے کہا کہ اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے, ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے, لیکن لبنان کے حوالے سے بڑی محتاط زبان استعمال کی وہاں پہ امریکی نائب صدر نے. ملاحظہ کیجیے. Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We found great partners in working with the Qataris, the Pakistanis, our friends in Israel. We're all working towards regional peace. جب یہ گفتگو کی جے ڈی وینس نے, اس کے بعد یہ ملاقات شروع ہو گئی, اور اس ملاقات کے شروع ہونے کے 10 منٹ بعد ہی امریکی صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل مختلف ایک ٹویٹ آئی, جس میں انہوں نے لبنان کے حوالے سے تنبیہ کی ایران کو کہ وہ لبنان کے اندر اپنی پراکزیز کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, ان سے کہیں کہ وہاں پہ وہ کاروائیاں کرنا بند کر دے, ورنہ ہم دوبارہ ایران پہ حملہ کریں گے, اور پچھلی مرتبہ جو کاروائیاں کی گئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ سخت حملہ کریں گے. ایک ہی وقت میں جے ڈی وینس کی جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے وہ بالکل ایک مختلف بات کر رہی ہے. یہ گڈ کاپ ہے, بیڈ کاپ ہے. ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی کی سرزنش بھی ہوتی, دوسری طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی گریونسز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس تازہ ترین
खबर है वो ये है कि नेतन्याहू ने फिलहाल लबनान के अंदर कार्रवाइयां रोकने से मना कर दिया है। ईरानी मौकफ ये है कि अगर किसी एक शिक की भी वायलेशन हो, इसका मतलब है कि जो पूरा मुआहदा है फिर उसकी हम किसी भी शिक की वायलेशन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसलिए वो दे फिक्सेटेड कि भाई लबनान के इशू के ऊपर कमिट कराया जाए इसराइल को, ताकि बाकी मुआहदे की जो इन्फोर्समेंट है, उसकी जो सस्टेनेबल होने की सूरत हाल है वो उससे मशरूत है, ताकि पता चले कि ये इन्फोर्सेबल मुआहदा भी है। प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं, मिडल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल वाशिंगटन में। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। वाशिंगटन से बैठकर आज जो ये हमने स्विट्जरलैंड में लूसन के मुकाम पर होने वाले विजुअल्स हैं, जरा हमें ये बताइए कि कुछ ऑप्टिक्स ईरान ने वहां पर भी अपनी तय उनको कंट्रोल रखा, जैसे तस्वीर नहीं खिंचवानी, साथ नहीं बैठना, ये इमेज ना जाए कि हम मुस्कुरा रहे हैं, बैठ रहे हैं। ऑप्टिक्स बड़े हद पे आज फिक्सेटेड थे वहां पर ईरानी, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है गुज़श्ता 48 घंटों में, उसको कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया मारिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है ना, जो खबरें आ रही हैं, उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं मेरे नजदीक। एक ये है कि आलमी सतह पे, और ये मगरबी प्रेस और मगरबी इंटेलिजेंसिया भी इस चीज का शिकार है, कि वो एक तरफ तो ईरानियन इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को अनक्रिटिकली कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी तरफ चूंकि सियासत जो सियासी माहौल है अमेरिका के अंदर और मजमूई तौर पर मगरब के अंदर, उसमें वो बेसिकली बाल की खाल उधेड़ते हैं जो भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है। सो दैट्स अ पैराडॉक्स राइट देयर इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। जहां तक ये जो पेशरफ का ताल्लुक है और जो नायब सदर जेडी वैंस का आप हवाला दे रही थी, देखें देयर इज समथिंग दैट इजंट सेड और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि हर सीज फायर वायलेशन, और ये हमें सीक्वेंस भी नहीं पता कि भाई कौन कर रहा है। खबरें आती हैं कि जी हिजबुल्लाह भी कर रहा है और फिर इसराइल भी कर रहा है, सो उसको डिसएंटैंगल करने की भी जरूरत है। लेकिन इफ वी सेट दैट असाइड, तो एक चीज देखें कि ईरान जो है वो उसकी जो बयानात हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन वो एक हद तक का सीज फायर वायलेशन टॉलरेट भी कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने, अगर वो वाकई ही इतने जो है मतलब इस पे ऊपर जीरो टॉलरेंस है उनकी, तो जिस चीज पे गुफ्तगू नहीं हो रही वो ये है कि देव एक्सेप्टेड कि जी बफर जोन जो इजराइल ने क्रिएट किया हुआ है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। उसको शर्त उन्होंने नहीं रखी बातचीत करने में। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि जहां लेबनान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए फाइनेंशियल रिलीफ है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट्स द बॉल जिसके ऊपर वो जो है वो मरकूज हैं। दे हैव द आई ऑन दैट बॉल, और उससे वो तजावुज नहीं करना चाह रहे। जो इससे पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद थे, तो उनकी मौक़िफ़ ये था कि यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर भी कई जो टेक्निकल मराहल पे गुफ्तगू होनी है। इसी तरह से आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल तौर पे आगे जाके रेगुलेशन और कंट्रोल के ऊपर भी ये मामले आगे आएंगे, इन पे भी सेटलमेंट के हम करीब नहीं है। आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है? जी, लेकिन मेरा फर्क है वो उसमें ये है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। आई डोंट थिंक कोई भी अमरीकी प्रेसिडेंट, कोई भी मुल्क जो है खित्ते का हो या जो है अपना अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो, जो कि कंज्यूम करता है इस इलाके से तेल, वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि दो ममालिक यानी ईरान और ओमान जो है वो डिसाइड करें कि क्या होगा। और फिर ये है कि कैपेबिलिटी का भी इशू है। यू कैन से व्हाटएवर यू वांट कि हाँ भाई हम जो है ये करेंगे, आप अपनी डोमेस्टिक गैलरी को प्ले कर रहे हैं, रीजनल जो आपकी गैलरी है उसको प्ले कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है, और यूर स्पूकिंग द इंटरनेशनल मार्केट्स, दैट्स ऑल्सो अ टैक्टिक। लेकिन रियलिटी है यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी जो है द IRGC फास्ट बोट्स जो है इस चीज को कैनॉट इम्पोज दिस ऑर्डर जिसको वो जो है जिसको क्लेम कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी जो इशू न्यूक्लियर इशू का है। और उसके ऊपर भी देयर वाज नो वे दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज के ऊपर दस्तखत कर दें, अनलेस कि उनकी जो बेसिक कोर डिमांड थी कि देयर शुड बी नो पाथवे फॉर ईरान टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, अगर वो उनको अपना उस पर राजी ना होते इरानियंस, तो वी वुड नॉट बी इन स्विट्जरलैंड टुडे। जो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जरा उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बताइए, बिकॉज जेडी वैंस और प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी दोनों का इस इशू को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी जरा मुख्तलिफ नजर आती है कि वहां पे हम जो कि इलेक्शंस भी होने हैं, फिर अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन को भी आगे इन्होंने इंश्योर करना है, तो वो कैसे असरअंदाज हो रही हैं इस ग्लोबल गुफ्तगू के ऊपर?
میرے نزدیک جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پہ کہہ رہے ہیں، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا، اور جو گفتگو ہمیں نظر آ رہی ہے نائب صدر جے ڈی وینس کی طرف سے انٹرویوز میں واٹ ناٹ، وہ کمپلیمنٹری ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ریٹن آف دا لیفٹ، ٹھیک ہے، وہ ہی میکس نو کوامز اباؤٹ دیٹ، وہ بڑے کھل کے کہتے ہیں کہ he doesn't care about them. What he does care about is کہ جی جو undecided voters ہیں and of course his own base. اب ان کے بیس کے اندر ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں بحیثیت امریکہ کے وہ کرنا چاہیے جو ہمارے مفاد میں ہے، اور ڈسپرپورشنٹلی جو ہے ہمیں اسرائیل کو نہیں فیور کرنا چاہیے. ہمارے مفاد میں ہو تو ہم کریں گے، نہیں ہوگا تو پھر قدرتی طور پہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ ڈیورج ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے آپریٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ایک اسٹریٹجک پکچر ایسی ہے کہ ایک طرف ہمارا دیرینہ ایلائی ہے، دوسری طرف ہمارا ہاف اے سینچری اولڈ ایڈورسری ہے جس کے بیہیویئر میں تبدیلی کی امید ہے، لیکن ہم جو ہے کسی قسم کا یقین نہیں کر سکتے. ویریفائی اینڈ دین ٹرسٹ. تو ایسے اسنا میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ایران کو اسٹریٹجکلی بینیفٹ کرے اور ہمارے ایلائی کو اسٹریٹجکلی کمزور کرے. سو ہی از کاٹ بٹوین دوز ٹو ڈائنامکس. اوپر سے الیکشن سیزن ہے اور الیکشن سیزن اسرائیل کے اندر بھی ہے. سو وی ہیو اے ویری کمپلیکیٹڈ پکچر. تو آئی تھنک کہ جو گفتگو آتی ہے اس کو ان سارے کانٹیکسٹ، ان سارے لینزز کے تھرو ہمیں جو ہے انٹرپریٹ کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہم دوبارہ جو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. وسیم بادامی سے مزید اپڈیٹس لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لوزین میں یہ ہے کہ جو پہلا دور شروع ہوا تھا مذاکرات کا، اس میں تھوڑی دیر کی بریک تھی. اب اس کے بعد جو ٹیمیں ہیں جس کی قیادت جے ڈی وینس کر رہے ہیں اور جو ایرانی وفد ہے، یہ دوبارہ انہوں نے اپنے مذاکرات کو ریزیوم کر لیا ہے. وسیم بادامی صاحب چونکہ وہاں موجود ہیں، لمحہ ہمیں خبر دے رہے ہیں. وسیم، آپ سے میری تقریباً کوئی آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی. اس دوران جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہ وفد باہر نکلا ہے ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی، اوور آل وہاں پہ ماحول کیا ہے؟ کیا ٹینس ہے، ریلیکسڈ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی پروگرس ہوئی ہے یا معاملہ وہی ہے؟ ذرا جو اوور آل وہاں موڈ ہے، وائب ہے، بتائیے. جی ماریا، ایک تو ظاہر ہے بہت ہی سنجیدہ، ہم آپ کو جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی خبر اس وقت یہاں پہ جنم لے رہی ہے، اور خطے کا اور دنیا کا نقشہ کیا بنتا ہے آنے والے عرصے میں، اس کا تعین ابھی ہونے والی ڈیولپمنٹ سے ہے. ہم نے اس دوران باقاعدہ ایک سے زیادہ وفد کے افراد کو دیکھا. یعنی میں نے غالباف صاحب کو دیکھا مشاورت کرتے ہوئے، میں نے عراقچی صاحب کو دیکھا مشاورت کرتے ہوئے. بہت سنجیدہ اور بہت ہی ایک مخصوص ماحول میں بات ہو رہی تھی. محسن نقوی صاحب اور عباس عراقچی صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں یہ کہوں ناٹ ایگزیکٹلی، لیکن یہ کہ ایرانینز والی سائڈ کو محسن نقوی صاحب کافی اس کو معاملے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کل ان کا چاہے ایران جانا ہو، آج جب عراقچی صاحب چلے گئے کمرے سے، چونکہ میڈیا کے سامنے وہ نہیں چاہتے تھے کوئی تصویر ہے کوئی بھی کچھ ہو، تب بھی محسن نقوی صاحب پھر ان کو لے کر آئے واپس. اور ابھی بھی اس بریک میں بھی ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب اور عراقچی صاحب کچھ دیر تک بڑی سنجیدہ بات کرتے رہے. ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کی آپ بات کر رہے تھے، میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ یہ زیر بحث آیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے یہ مسئلہ اٹھایا یا ایک کمپلین کی صورت میں کہ دیکھیے ابھی ہم بیٹھے ہیں اور یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو وہ ڈسکس نہیں ہوا، بلکہ آپ کہہ لیجیے کہ فارملی اس کو ایران نے اس کی شکایت کی کہ یہ رویہ ہے. ابھی دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے پہلے راؤنڈ میں بہت ہی ہماری اطلاعات کے مطابق بہت ہی ابتدائی نوعیت کی بات چیت ہوئی ہے. اور ظاہر اس طرح پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پہلا راؤنڈ کے پہلے دن بھی اگر کچھ کنکلوسیو نہ ہو تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوتی. جب پروسیس ہے یہ اٹ سیلف بہت بڑی خبر ہے. لبنان یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے، اور ایران کی منجمد اثاثوں کے حوالے سے بہت اصرار ہے کہ کوئی ایسا اقدام ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ دوسری سائڈ اس سارے معاملے میں کوئی سنجیدگی دکھانے کا بھی عالم رکھتی ہے. اس لیے اس پر آخری بات کہ ایران میں ایک ڈسکشن یہ بھی ہے کہ دیکھیے ایک ڈیل جے پی سی والی بھی تو ہوئی تھی نا، مطلب اوباما کے ٹائم پہ بھی ہوئی تھی. کیا ہوا؟ اگلے صدر نے آ کے کہا جی یہ کچرے کا ڈبہ ڈیل ہے، ختم کرو جی، بات ختم کرو. تو ایک باقاعدہ ایک سوچ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے ایک اچھی جنگ لڑ کے ان کو گھٹنوں پر لے آئے، اور اب کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایک رائے تو پھر، اور یہ نہ ہو کہ کسی بھی جواز کو بنیاد بنا کے یہ سارا معاملہ وہ دوبارہ ریورس کر دیں. تو اس لیے بھی وہ بہت ٹف نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایرانینز، اور یہ ڈیولپمنٹ ابھی یہاں پہ جاری ہے. اور اس دوران یہ خبر بھی آئی وسیم کہ نیتن یاہو نے بھی کہا کہ لبنان کے اوپر وہ جو
جنگ بندی ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کے اوپر یہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے, اس کو وہاں پہ کیسے پرسیو کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بیچ میں ساتھ ساتھ پیرلل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے نا. لبنان ایک بہت ہی اس وقت سینسیٹیو معاملہ ہے وہاں پہ نیگوسیشن ٹیبل پہ. لبنان ہی سب سے زیادہ اہم معاملہ ہے. سب کے خیال میں لبنان ہی وہ واحد معاملہ ہے جو کہ فوری طور پر اس سارے معاملے کو اپنے ٹریک سے ہٹانے کی کسی نہ کسی حد تک سکت رکھتا ہے. باقی معاملہ یورینیم افزودگی, سینکشنز, یہ ایک تفصیل طلب تکنیکی مسائل ہیں, وقت طلب مسائل ہیں. لبنان کے معاملے میں اب مثال ہے کہ اللہ نہ کرے اگلے 20 گھنٹوں میں بڑی خبر آ جاتی ہے, فوری اس کا اثر یہاں پہ نظر آئے گا نا, اگلے 1 گھنٹے میں بڑی خبر آ جاتی ہے فوری اس کا, تو یہ وہ واحد معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا سب کو اس بات کا یقین ہے کہ لبنان ہی ایسا واحد معاملہ ہے جو کہ سارے پروسیس پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو سکتا ہے, اتنا ہی نیتن یاہو کا جو موجودہ رویہ ہے وہ کسی کے لیے حیران کن نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا ہمیں یہ کہتا نظر آیا کہ جناب وہ تو نہیں رکے گا, ہم تو نہیں رکیں گے, اس ڈیل میں ہمارے لیے کیا ہے. اور ایران کی لوگ مسلسل یہ کہتے نظر آئے کہ اسرائیل اس ڈیل کو سبوتاج, اور ایرانی یہ کہتے ہیں امریکن اس معاملے میں اسرائیل کو ہینڈل کریں, وہ ان کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ نہیں ہے. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.